अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं रेड जोन। मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। और स्टूडियो में मौजूद हैं एज यूजुअल वन एंड ओनली मुबशर लुकमान और गौहर भट्ट। वेलकम टू द शो सर। सर थैंक वालेकुम यू जी, सर। थैंक यू मेजर साहब का मेजर सबको सबको सर जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत रखे और हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम अपने वतन की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहें। मुबशर साहब। बात यह है जी कि आज़ादी तो उन लोगों से पूछे जिनको अपना मुल्क नहीं है। फ़लस्तीन में जाके पूछें, गाज़ा में पूछें, कश्मीर में पूछिए। कश्मीर में पूछ लें और जगहों पे पूछें। जिनको अपना मुल्क हो तो उनको पता होता है कि कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला हमारी इस नेमत को कायम और दायम रखे। हमारी खुशियाँ इससे। भट्ट साहब को तो 2 दिन मनाने पड़ेंगे आज़ादी, हाँ, 14 को भी और 15 और को भी। 15 भाभी हाँ, शिवानगी की वजह से। शिवानगी वो तो बेचारे आज़ादगी नहीं, वो तो अपना ये बरसी मनाते हैं। अच्छा, शिवानगी की तो बरसी मनाएँगे भट्ट साहब, 15 को। 15। नहीं यार वो फिर जे मनानी तो फिर 10 मई ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨਾ 9 बल्कि 6 मई ਨੂੰ सॉरी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि 15 को भी हमें यौम आज़ादी मनाना चाहिए एक और तरीके से। अच्छा। 15 को हम बड़ी बेदर्दी से हम पाकिस्तान के झंडों को 14 अगस्त पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और डिस्प्ले कर रहे होते हैं। और जहाँ पे कोई देखे कि झंडा सड़क पे गिरा हुआ है, ज़मीन पे गिरा हुआ है, को फटा हुआ है, तो उसको हम जमा करें और अपने परचम की बेहुरमती होने से हम उसको बचाएँ। ठीक बात ये बात दुरुस्त। भट्ट साहब कैसे बचपन में कैसे मनाते थे वो झंडियां खुद धागे के ऊपर लगा नहीं के? बड़ा नहीं, शौक सी भट्ट के बचपन में तो मोहम्मद बिन कासिम का वो यौम आज़ादी था। ये अल्लाह नहीं था। भट्ट साहब बताएं जरा। केड़ा बचपन यार, अच्छा कमाल नहीं कर। नहीं साडा अब ਜਿਹੜੇ तो विजुलाइज करें छोटा जिहा 5 साल ਦਾ ਬੱਚਾ तो विजुलाइज करें भट्ट ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, 1856 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ सर ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੈਜਸ ਵਗੈਰਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਸਟicker ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਸਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਵੇਦ ਕਬੂਤ ਤੇ ਉਹਨੇ 3 ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬਟ ਨੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਸ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਰਿਆਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਲਾਮ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਟ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢਾਂਗਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤੇ ਗੋਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। आजादी बड़ी नेमत है। सॉरी जश्न आज़ादी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और आज़ादी को आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मुझे एक बात का हमेशा दुख रहेगा, यानी हमारे सारे गुलकारों के ऊपर भी और सारे लोगों के ऊपर भी कि आज भी अगर हम कितने गाने बनते हैं और सारे कहते हैं इतने हिट गाने हो गए, कोई हिट नहीं होते। बात यह है कि अगर यौम शुहदा मना रहे हों तो फिर राह हक के शहीदों जो है ना वही लोगों को मूव करता है। या फिर कोई 50 साल पुराना दिल दिल पाकिस्तान जो है उसी की बीट पे लोग जो है वो अपना पुत्र हटाते नहीं है बिकते। पुत्र हटाते नहीं बिकते। तो मेरा होता है कि हम पिछले 50 साल में एक्चुअली अच्छे तराने और कौमी तराने हम नहीं जनरेट कर सके। हालांकि इस पे लोगों ने बड़े पैसे कमाए हैं और बड़े पैसे लगाए भी हैं, बट सीरियस एफर्ट नीड्स टू बी मेड, ताकि ये फेडरेशन की अलामत होता है एक तराना जो है। और मैं समझता हूँ कि शुहदा तो बहुत बड़ी उनका तो रुतबा है, अल्लाह ताला ने उनका रुतबा बनाया हुआ है। गाजियों का बहुत बड़ा रुतबा है। देखिए कितने पैगंबर आपके गाजी थे। तो हमने 10 मई का जो अभी ये बात कर रहे थे ऑन अ सीरियस नोट, 10 मई पे जिस तरह 4 घंटे के अंदर हम अपने से 11 गुना बड़े दुश्मन की कमर तोड़ी है और गाजी रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ छोटी अचीवमेंट तो नहीं है। ये जो है मलका चरण मनूर जहान, मेहदी हसन, अमानत अली है वतन प्यारे वतन, शौकत अली,
ان سب کو کیا کوئی اسائن کیا گیا تھا یا انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کیا تھا؟ اپنی مرضی۔ آج کیوں نہیں جذبہ نہیں سر اب وہ جذبہ؟ سچی بات یہ ہے وہ جذبہ نہیں۔ اب عاطف اسلم جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا میں جا کے مجھے جو نئی شمع لب گیا نا کمال نے۔ اب ہمارا جو ہے وہ کیا نام وہ خان صاحب کی فتح علی خان دا جڑا راحت فتح راحت علی خان وہ بھائی صاحب جڑے نے ایتھے جنگ ہو رہی ہو جا کے دبئی لک جاندہ ٹھیک ہے کہ میں نے کہہ نہ دے کہ انڈیا کے خلاف کو بیان ہی دے دے پھڑ کے۔ تو یہ اب وہ جذبہ نہیں رہا، یہ کمرشل ہوگی ہر چیز، اور کمرشل ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ چل کے رہا ساتھ تانے بانی ہے۔ ہاں۔ لیکن اس میں جو ہے نا ساحر علی بگا جو ہے اس نے کنزیکٹیو اور نہیں اپنے بچے سے اس نے وہ گوا دیا سر اب ساحر علی بگا جو ہے اور پھر اب آپ یہ دیکھیں نا کنزیکٹیو ترانے اور واگا بارڈر جائیں صرف اس کے ترانے۔ جی بالکل ساحر علی بگا کی جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مگر ساحر علی بگا اسی وجہ سے تو پھر آج ان سے آگے بھی ہے نا، اس کے بلینز میں نے ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک کے اوپر وہ بلینز ہی چودہ جڑے نا وہ ترانے گائے جا رہے ہیں۔ یار ساحر علی بگا جو ہے نا وہ اس جیسا ٹیلنٹ تو انڈیا میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بہت ایک یونیک ہے، میں بات کر رہا ہوں یونیک ایک آدمی حس ہے۔ کی، آپ بات کر رہے ہیں ٹیلنٹ کی، میں بات کر رہا ہوں ایک حس کی کہ یار ضروری نہیں کہ میں سریلا ہوں لیکن مجھے پاکستان کے لیے مجھے کرنا ہے، ٹھیک ہے، چلے میں گانا نہیں گا سکتا، میں سائیکل چلا سکتا ہوں پورے لاہور کے اوپر، یعنی اپنا جھنڈا پکڑ کے میں کوئی تو ایسا سمبولزم کروں کہ جو سائلنسر نکال کر موٹر سائیکل پہ لوگوں کی نیند حرام کرنا اور باجے پھاڑنا اس سے بہتر کام ہو، ایسا تو کرنا چاہیے نا کچھ ہمیں۔ آزادی کے بعد پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا ظاہر ہے تحفظ کیا ہے بچے ہو کیا بھاجی، تحفظ پھر؟ ہاں ہوا کیوں نہیں ہوا سر، اے ہویا نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا یہ ہوں، پچھلے سال ہویا ہے، وہ آئے تو ساڈی آزادی کھونی سن نا۔ دیکھیں ایک بات موشے صاحب میں ذرا تھوڑا جا دسنا چاہنا کہ ہمارا جو ملک ہے نا سر، یہ انڈیا نے ڈے فرسٹ سے کبھی قبول ہی نہیں کیا، تو ہمارا جو مشرقی نیبر ہے وہ ہمارا نمبر 1 دشمن ہے۔ ایک بات یہ سب سے بڑا بارڈر ہمارا اس کے ساتھ لگتا ہے، اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے سر، وہ بھی ہمارا دشمن انڈیا نے بنا دیا پکڑ کے۔ ویسے ڈے فرسٹ سے افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں سائیڈ پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں مسلسل ہم جو سیکیورٹی سٹیٹ بنے ہیں صرف اسی وجہ سے بنے ہیں نا اس کی کہ ہمیں اپنی آزادی کا وجہ تحفظ ہی کرنا ہے۔ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے جو اپنی آزادی مناتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ ڈگوسلہ ہے، کیونکہ اس نے کس سے آزادی حاصل کی؟ پاکستان نے انڈیا سے آزادی حاصل کی۔ پاکستان جو بنا ہے وہ تو ہندوستان کے اندر سے اپنے آپ کو کارو آؤٹ کر کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بٹ صاحب، انہوں نے کبھی ہماری سوورینٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ آپ کو پاکستان میں نہیں نظر آئی۔ جیسے بنگلہ دیش جب بنا تو کبھی آپ کو کوئی پاکستانی نہیں سڑکوں پہ ملے گا جو کہے گا کہ جی ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں ایک دن ساتھ آ جائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، سوورن کنٹری ہے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنا ملک بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو، وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، اس سے زیادہ ہم نے نہیں کیا، اسی لیے آج بنگلہ دیش دوبارہ قریب ہے پاکستان۔ اچھا، جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر پنجاب کی بات ہوتی ہے، سندھ کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کی بات ہوتی ہے، APK کی بات، کتنے پنجاب کے یونٹس بن جائیں گے، سندھ کے کتنے بن جائیں گے؟ معاملہ ٹھنڈا پہ گیا ہے، اس طرح ہی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے بھی دوبارہ اسٹیٹمنٹ دیا، وہ مجھے ایک کلیگ ہیں وہ انہوں نے لکھ ہی دیا تھا، انہوں نے کہا دوبارہ کبھی وہ رپیٹ کرے تو میں سلوٹ کروں گا یہ گفتگو۔ اچھا وہ معاملہ یہ ہے کہ جو پرپوزڈ ہے وہ تو اگر 31 ڈویژن ہے یا 32 ڈویژن ہے تو انہیں جڑا وہ کہتے ہیں جی صوبے بنا دیو، ٹھیک ہے، 29 ہے جتنے بھی ڈویژنز ہیں، مطلب ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں، یہ تجویز کیا گیا ہے یا ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد اس پر آپ نے دیکھا خاموشی چھا گئی ہے۔ نہ محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، نہ میاں عامر صاحب بات کر رہے ہیں، نہ علیم خان بات کر رہے ہیں۔ ہاں MKM دا کسے لئے پولی جی ٹول کی بجان دی کوشش کر دے، اس کی وجہ ہے کہ ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تھوڑا نیچے چلی گئی ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے جو رد عمل آیا ہے جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اس طرح سے، وہ اس رد عمل چیزوں کو تھوڑا کول ڈاؤن کیا، اور میرا خیال یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ دیکھیے صوبہ بنانا جو نا نعیم صاحب ایک مذاق نہیں ہوتا، یہ ایک پورا، یعنی آپ ایک نئی ڈویژن پیدا کر رہے ہیں اور اس ڈویژن نے تا قیامت رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو بہت سوچ سمجھ کے چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ہیپ ہیسرڈلی چیزوں کو کریں گے تو خراب ہو جائیں گی، لہٰذا اس پر پوری سوچ بچار کی ضرورت ہے، اس پر لمبی ڈسکشنز کی ضرورت ہے، اس میں آپ میں ڈسکس کر رہے ہیں،
کوئی تھنک ٹینک ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی مذاکرے ہو رہے ہیں, اسمبلی میں ڈسکس ہوگا, تو اس کے بعد جا کے چیزیں کوئی شکل لیں گی. تو یہ ایک کہا جائے کہ 6 مہینے بن جائے, 3 مہینے بن جائے, تو میرا خیال یہ عقل مندی نہیں سب ہے. سے زیادہ جو ہے نا وہ سندھ سے ریزنمنٹ آئی ہے, آواز مجموعی طور پہ یہ آ رہی ہے کہ میرا جس ماں باپ سے 4 بچے نہیں پڑھ رہے ہو 31 بچے کنج پال لے. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بلوچستان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. جو بٹ صاحب نے مجھے بتایا, کیونکہ یہ وہاں اتنا ابھی رہ کے آئے ہیں 1 مہینہ, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ انڈر ٹون میں زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, سندھ سے زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, جو انہوں نے مجھے بتایا, میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جناب اس پہ کوئی کام نہیں رکا, اس پہ بیہائنڈ دا سینس بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور انہوں نے 30 ستمبر اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن بنائی ہوئی ہے کہ 30 ستمبر کے بعد اس کو کیسے رول آؤٹ کرنا ہے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کنفرنٹیشن میں نہیں پڑ رہی, وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ کیا لایا عمل اختیار کر سکتی ہیں جو ان کے بچاؤ کا. ایک بات. میں ایک جو اصولی بات ہے اس پہ میرا کوئی اختلاف نہیں, میں اسے مانتا ہوں کہ جناب جتنے زیادہ صوبے ہوں گے, جتنے زیادہ انتظامی یونٹ ہوں گے, اتنا بہتر انتظام ہوگا. لیکن اس کی جو ایک آرگیومنٹ ہے نا کاؤنٹر میں, وہ یہ ہے کہ یار آپ گورنر جنرل سے آپ شروع ہوئے ہیں, گورنر جنرل بھی آپ نے کر لیا, آپ نے پریزیڈینشل فارم بھی کر لیا, آپ نے پارلیمنٹری فارم بھی کر لیا, آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن کر لیا, دوسرا بھی کر لیا, تیسرا بھی ہو گیا. نظام تو سارے آپ بنا چکے ہیں, تو سارے کے سارے الحمدللہ فیل ہو چکے. ایون ڈکٹیٹرشپ آپ کی فیل ہو گئی ہے, آپ کا اسلامی نظام آپ کا ضیاء الحق کا فیل ہو چکا ہے. تو نظام تو آپ نے چھوڑا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے, اصل پرابلم ہے کہ کون سے نظام کو آپ نے سانس دینا ہے کہ وہ چلتا رہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں, آپ بے شک 200 صوبے بنا دیں, اگر آپ نے ان کو بااختیار نہیں کرنا, اگر آپ نے ان کو ان کے اکنامک ڈیسیجنز نہیں لینے دینے, تو کیسے چلیں گے؟ پھر کئی صوبے ایسے ہیں کہ آپ لاہور میں تو آپ کو سیکٹری بھی اور فائنانس سیکٹری اور یہ بڑے مل جائیں گے. رجحان میں آپ کو کون ملے گا وہاں کا لوکل جو ہے نا, کہ جو فائنانس کا کام کرے گا, پلاننگ کا کام کرے گا, اور وہ ریونیو کلیکشن اس طرح سے کر سکے گا. تو پھر وہ ڈپینڈنٹ ہوں گے اور آپ کی فیڈریشن کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو چاہیے آپ 2 کام فوری طور پہ کر لیں. اگر آپ ان سیاستدانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں نہ زرداری صاحب ہو, نہ میاں صاحب ہو, نہ عمران خان صاحب ہو, نہ فضل الرحمان صاحب ہو, نہ اسفندیار ولی صاحب ہو, نہ گوہر بٹ ہو, نہ مبشر لقمان, کوئی بھی نہ ہو, تو آپ جینونلی اسٹرانگ لوکل باڈیز اس کو ایک تو امپلیمنٹ کر دیں اور اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر دیں. 3 سال میں آپ کی نئی لیڈرشپ آنا شروع ہو جائے گی, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جب تک آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے کہ 6 بزنس مین کہیں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہم اتنا پیسہ لگا دیں گے, 5 بزنس مین کہیں کہ آپ ادھر سے کر لیتے ہیں تو سٹیل کا کام شروع کر لیتے ہیں, ہم اس میں اتنا پیسہ لگا دیں گے, کوئی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے, تو پھر یار ایک افراتفری کا ہی عالم رہنا. اور کتنی ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں اس ملک میں. آصف علی زرداری صاحب نے حسب معمول پھر جو بھی پا لی ہے. بٹ صاحب میری بات سے آپ ایگری کرتے ہیں لوکل باڈی سے؟ نہیں, میں تو لوکل گورنمنٹ سے ایگری کرتا ہوں. وہ ایک ہی لوکل بات باڈی ہے نا. نہیں, بڑا فرق ہے سر, کیا بڑا یار؟ فرق, بڑا فرق ہے سر. چلو یار, لوکل باڈی بنائے نا, وہ کسی کام نہیں تھے. پرویز لائی نے لوکل باڈی بنائے سن, پرویز مشرف نے لوکل گورنمنٹ بنائے سن. لوکل گورنمنٹ دونوں زمین آسمان دا فرق. میں پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں جو اس کا کیا وزن. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں صوبے, اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یونٹ جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے, یہ بات درست ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں کے عوام چاہیں کہ وہاں یونٹ بن جائیں وہاں بنائیں, تھوپے نا. ہم نے 1 یونٹ بھی بنایا ہے سر پہلے, اور لوگوں اگر کو یاد نہیں رہتی گل, بالکل یاد, میں یاد دوانا چاہنا, اسی 1 یونٹ بھی بنا کے دیکھ لیا, ہوں اسی کہنے 32 صوبے بنانے ہیں, 32 یونٹ بنانے ہیں. تو سارے تجربے ناکام ہو رہے ہیں سر. وجہ کچھ اور ہے, میرا سچی خیال یہ ہے وجہ کچھ اور. ایک کام کر کے دیکھتے ہیں یار, یہ جو آئین ہے نا پاکستان کا, یہ متفقہ آئین ہے. کم از کم ہم نے یہی سنا ہے, پڑھا ہے, ہمیں یہی بتایا جاتا ہے. اور اس آئین کی ہوتے ہوئے کم از کم 2 مارشاء اللہ تو آئے ہیں. ایک جنرل ضیاء کا آیا تھا, ایک جنرل پرویز کا آیا تھا. اس کے باوجود گل آگے دوبارہ اسے آئین تے ہی آئی کہ اس کو بحال کیا جائے. ایک نے اسلامی نظام کے نام پہ حکومت کی, دوسرے نے کہا جی میں تے وہ کتے چکے آ گیا سی, میں ترکی کا نظام لے کے آؤں. ٹھیک ہے, اچھا
اس کے باوجود دونوں کہاں پہ آئے اینڈ پہ جا کے کہ آئین کے تحت الیکشن کرائیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم اس آئین کے اوپر ایک بار یار 5 سال لئی کی ہوئے گا یار, مطلب کوئی تاڑے بہت مخالف آ جائے گا, کوئی فرق نہیں پہنتا. 5 سال 10 سال ایسے آئین تے مکمل عمل کر کے دیکھ لو یار, شاید کام ٹر پے. اسی کی کرنے ہیں, اسی اپنے مطلب دی شاید چکنے ہیں, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ. ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ. ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਨਾ ਕरें, मेरा ये ذاتی خیال ہے. اور اگلی بات سنیں, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب میں عمران خان کا بڑا ناقد ہوں سر, سیدھی بات یہ ہے, مجھے اس کی اسٹائل آف پولیٹکس پسند نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف یار ایک حقیقت ہے. کوئی کہے اس کو ختم کر دیں, تو آپ نے پہلے پیپل پارٹی ختم کر کے دیکھی ہو گئی سی. آپ نے ایون جماعت اسلامی بیان ہوئی جنرل ایوب کے دور میں, کیا ہو گئی تھی ختم. ٹھیک ہے, ایم کیو ایم تو خیر کسی پراپر طریقے میں بیان نہیں کی تھی, نہیں کی تھی سی نون لیگ. اچھا آپ یہ کر لیا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو گیا تھا, نہیں ہوا. تو لوگوں کو اپنی لیڈرشپ خود چوز کرنے دیں اور چیزوں کو آگے بڑھائیں. آصف زرداری جو ہیں انہوں نے کوئی صلح شلح کر لیا, اور آصف زرداری بلاول باپ بیٹا یا آمنے سامنے؟ دیکھیں میری بات سے بٹ صاحب نہیں اگری کرتے, وہ ان کا اپنا غلطے کر لیا پہلے پتہ لگے. میں کیونکہ ہماری ابھی بات ہوئی ہے نا پہلے, یہ گاڑی میں لڑ پڑا تھا میرے سے کہ نہیں تیری ایسی تیسی. میں کہ یار اپنا میری ایک رائے ہے گی, ایک انفارمیشن ہے گی, تسی اپنی انتقال کرو, میں اپنی انتقال کروں گا. وہ تو شکر ہے میں نے گاڑی مارنی تھی کہیں پہ اپنا, جس طرح سے یہ بڑک کے لڑے ہیں. بڑی انتشار امیز رائے تھے دسو. مجھے جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 1-2 مہینے میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ پالیٹکس چھوڑ کے پاکستان چھوڑ دیں گے. ان کی اپنے والد سے نہیں بن رہی, ان کی اپنی پھوپھی سے نہیں بن رہی, ان کی اپنی بہن سے نہیں بن رہی, ان کی پارٹی میں بہت لوگوں سے نہیں بن رہی. بلاول بھٹو جو ہیں وہ انتشار کی طرف, کنفرنٹیشن کی طرف پیپلز پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں. زرداری صاحب نہیں چاہتے, وہ مفاہمت چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بیچ بچاؤ ہو اور اس طرح کا راستہ نکلے. بہرحال اب وہ ایک قسم کا آپ سمجھے the young blood has become hot blood and hot blood is in mood of confrontation. میچورٹی کا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا امیچور ہے, لیکن وہ ہر ایک کی اپنی سوچ, اور ہر ایک قبر کا حال تو مردے کو پتہ ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کی پارٹی کیسے چلنی ہے, کیسے نہیں چلنی. میں تو ان کو نہیں ایڈوائز کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے کارڈز کھیلنے ہیں اسپیشلی اے جے کے الیکشنز میں جا کے, وہ بے نظیر کے بیٹے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے. اب وہ اس طرح کے کارڈز کھیلیں گے. ایون گلگت میں جا کے انہوں نے اپنی طرف سے ریلیجس کارڈ کھیل دیا تھا. پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یہ چیئرمین ہے. چلو بھٹو کا نواسا گیو اپ کر دے بلاول, یہ ان کی خبر ہے, فیوچر کے پرائم منسٹر. یہ ان کی پرائم خبر منسٹر ہے. نہیں ہے وہ. اچھا سن لینا, ان کے مطابق. اچھا یہ ان کی خبر ہے کہ ان کے اپنے باپ سے نہیں بنتی, ان کی بہن سے نہیں بنتی, ان کی پھوپھی سے نہیں بنتی. میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں, میں ان کی خبر کو شیئر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ان کے اپنے سورسز ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح شریف فیملی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ گڈ کوپ بیڈ کوپ کھیل رہے ہیں, اسی طرح میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہاں پر بھی گڈ کوپ بیڈ کوپ کھیلا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو سیاست سے آؤٹ نہیں ہوں, نہ وہ سیاست چھوڑ کے جائیں گے, نہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے. ہاں چھٹیاں گزارنے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح ہر کوئی جاتا ہے, وہ بھی چلے جائیں گے, واپس آ جائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست سے آؤٹ ہو رہے ہیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی پالیٹکس ایک ایسا عمل ہوتا ہے سر جو زندگی کے بعد بھی جاری رہتا ہے. کسی کو اچھا لگے, کسی کو برا لگے. اس ملک کے اندر کچھ سیاستدان جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر وہ سیاست میں رہیں یا نہ رہیں, دنیا میں رہیں یا نہ رہیں, لیکن ان کے نام کے اوپر چیزیں چلے گی. بھٹو اس طرح ہو گیا, بے نظیر اس طرح ہو گئی. میاں نواز شریف جو ہیں آپ نے آؤٹ کر کے دیکھ لیا یار, وہ واپس آیا پھر چھا گیا. اس کے نام پہ لوگ بھی آج بھی لوگ ووٹ کرتے ہیں. ابھی میاں صاحب سیاست نہیں کر رہے ہیں, وہ تو عمران کے نام پہ کرتے ہیں. ہاں عمران خان کا نام بالکل ایسے ہی ہے. بلاول بھٹو زرداری ان میں سب سے کم عمر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو اگین پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا ان سب تو سیانا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ایک پرسنل گفتگو ایڈ کر لوں بیچ میں, کریں. جس کے آپ بھی گواہ اور جس کا گور بھٹ بھی گواہ. ہم 4-5 دوست ناظرین کو, پرسوں کی بات ہے, ہم 4-5-6 دوست جو تھے, ہم ایک جگہ پہ کھٹے تھے, اور وہاں حسب معمول جب کسی خاتون کا فون آتا ہے نئی منیب کو, تو یہ فون سنتا ہے, وہ باہر نکلتا ہے, سیڑھیاں اترتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. یہ 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ کانوں پہ ہو چکا ہے.
تو پرسوں بھی یہ کھانے پہ غائب ہو ਤੁਸੀਂ گئے 3 ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 7-8 ਵਾਰੀ ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایون ہمارے دوست اور سہیل وڑائچ جو ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے جو میرا خیال ہے, ہاں اور یہ وہ ان بھی کا ایگری وہ کرتے ٹھیک ہے کہ ان کا یہ خیال ہے لیکن میرا یہ ہیں. یہ خیال رائے یہ نہیں ہے. ہماری کسی انفارمیشن پہ بیس. اچھا آپ کی انفارمیشن ہوگی, میری انفارمیشن سے ڈیفرنٹ ہے سر, میں تو چیلنج نہیں کر رہے. یہ انفارمیشن ہے وہ خواہش ہے. نہیں میں انفارمیشن بیس بات کر رہا اچھا ہوں. مجھے صاحب 27 سپتمبر جو ہے وہ کوئی احتجاج کی ڈیٹ دی ہے, اور اس کے بعد اچانک ہی پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ دست و گریباں آ گیا. سلمان اکرم راجہ پہ الزام لگ رہا ہے کروڑوں وہ کھا گیا, علی مین گنڈا پور نے 40 کروڑ دیتا وہ کتنے چلا گیا, مشال یوسف زئی الزام لگا رہی ہے, شان زئی الزام لگا رہی. سلمان اکرم راجہ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ میں نے اتنا اگریسو نہیں دیکھا ان کو ماضی میں کبھی. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا نا ایک ٹیکٹک ہے, جب بھی وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے فوراً بعد وہ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنی توڑ پھوڑ ہے کہ ہمارے احتجاج کامیاب نہیں ہونا, تاکہ وہ لاسٹ منٹ تک ان کو روکے نہ یا ارینجمنٹس نہ کریں. جہاں تک انہوں نے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, ایون شہباز گل وغیرہ جو ہیں وہ آفریدی وغیرہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ساری, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی. تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی نے بڑی عقل مندانہ بات کی ہے. وہ اتنی لمبی ڈیٹ دے کے اب بیچ میں کافی لوگوں کو بٹھانا چاہ رہے ہیں, بیٹھنا چاہ رہے ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار کچھ گیو کچھ ٹیک, اور یہ وہ جو پالیٹکس میں ہوتا ہے آپ انگیج کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کال آف ہو جائے گا 27 کا جو ہے, یہ تقریباً آپ سمجھے 23-24 تک جا کے یہ کال آف ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی جو ہیں وہ کافی چیزیں لوگوں سے ڈسکس کر چکے ہوں گے. جہاں تک سلمان اکرم راجہ کا تعلق ہے تو سلمان اکرم راجہ کو ہم سارے جانتے ہیں, لاری ہیں, ہی از این آنریبل مین, ہی از اے ویری کیپیبل لائر, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور مشال یوسف زئی کو تو میں جانتا بھی نہیں, اگر بشرا بیگم نہ ہوتی تو میں ان کو کبھی بھی نہ جانتا ہوتا, اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے نکلی, کہاں کس طرح اوپر آ گئی. اب انہوں نے ان کے اوپر الزام لگائے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ پیکا ایکٹ پہ مشال یوسف زئی کو ذرا بک کریں نا, ان کے تو وہ تو وکیل ہیں, آدھے گھنٹے میں ہو جانا سب کچھ. یہ اگر انہوں نے نہ کیا تو لوگ سمجھیں گے ٹوپی ڈرامہ ہے, یا لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ یار دال میں کچھ کالا ہے, کچھ تو لیا ہے راجہ صاحب نے, تبھی تو یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سر, باتیں کر کے پہلے دن غصے میں اور یہ وہ. بٹ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم جو خود پی ٹی آئی والے ہیں, انہوں نے مجھے ایک دفعہ فلم سٹار شان نے ایک بات کہی, وہ بڑی کام کی بات تھی. اس نے کہا مبشر بھائی آج اتنا زمانہ ہو گیا ڈر والا کہ 9 فٹ دور والا جو ہے نا وہ تو عزت سے دیکھ لیتا ہے, جو 10 فٹ دور ہے نا وہ ذلیل کر دیتا ہے یا کوئی بات کر کے چلا جائے گا. ان کو کوئی نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے, تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں ان کا جو سپوکس پرسن ہے وہ کس طرح سے شہزاد اکبر اور شہباز گل کے پیچھے ہے. شہباز گل صاحب جو ہیں اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے ہیں. ایک عجیب کھچڑی مچڑی پکی ہوئی ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے یہ, یعنی کہ آپس میں سیاست شروع کر دی انہوں نے. نہیں لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے, یا یہ نہیں یہ ڈرامہ ڈرما بھی نہیں ہے, یہ لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے. اچھا لیڈرشپ جیڑی عمران خان ہے نا سب تو بڑی, وہ کی کرتا سی, وہ کدی کسی نے تمیز نہ بولیا, اوے آئی جی تجھے خود پھانسی دوں گا, اوے داڑو, یہ گفتگو ہم نے سنی ہوئی ہے اور جلسوں میں سنی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ 2-3 روز پہلے ان کے ایک کارکن نے سیکیورٹی کے ایک اہلکار کے اوپر فائرنگ کی, جوابی فائرنگ میں مارا گیا. تو یہ کس کی ٹریننگ ہے سر؟ یہ عمران خان کی ٹریننگ ہے. وہ نوجوان تھا 22-23 سال کی عمر سی, جو انہوں پچھلے 10 سال تو سنایا سی, سکھایا سی, جو انہیں سنیا سی, وہ جناب لے کے پہنچ گیا لڑن دی. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی ایک انتشاری پارٹی ہے, اور انتشاری پارٹی جو ہے وہ آپس میں بھی یہی کچھ کرے گی. جب یہ حکومت میں تھے سر, اس وقت عمران خان زندہ سلامت بار پرائم منسٹر, میلا بیبی اور میرا ہینڈسم جو ہے وہ موجود تھا نا, میرا کپتان موجود تھا سر, یہ نہیں سی لڑ دے. شہباز گل اور فواد چودھری کی دوجے نہ اٹ کھڑکے دا ویر سی انہاں دا. اسی طرح فردوس جہانگیر ترین کا اور محمود خان کا کس طرح سے آپس میں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رہیں گی ان کے درمیان. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ یہ اسی طرح کی ہے, وہ ایک انتشار کی سیاست کرتے ہیں. نعیم صاحب ہوندا پتہ کہ مسئلہ دسنا کوئی بڑا کام نہیں گا, کیا مسئلہ گا,
ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ है। इमरान खान ने आज तक या तहरीक इंसाफ ने आज तक किसी मसले का कोई हल बताया, वायबल हल, तो मुझे बता दें, एक भी नहीं है। अकबर एस बाबर से भी कोई राब्ता इमरान खान ने करने की कोशिश ये गौर साहब कहते हैं काफी पहले किया, लेकिन खबरें अब 2-3 दिन पहले आई हैं कि अकबर एस बाबर को ये कहा है कि जितने लोग ओरिजिनली पीटीआई के साथ थे, जिसमें खुद अकबर एस बाबर भी हैं, और नाराज लोग थे, उनको वापस लाया जाए और पीटीआई में अफाम और तफहीम की पॉलिटिक्स या उसको एक उसकी रवायत बनाई जाए। तो मेरा ख्याल है पानी गुजर चुका है। हाँ, वो यानी कि फौजिया कसूरी वापस आ जाएंगे नहीं, मनाने से? खुद अकबर या एस बाबर भी नहीं आए। अकबर एस बाबर आ जाएंगे? नहीं, नहीं अकबर एस बाबर तो गए ही कहीं नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर एस बाबर नहीं, तो वो तहरीक इंसाफ मेंटली ही है। मेंटली तो नहीं आता ना। नहीं तहरीक इंसाफ के अंदर है, वो तो भाई उन्होंने हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मनेगा मैंबर है तहरीक इंसाफ का, ठीक है, उसको तो इलेक्शन कमीशन ने माना है। इमरान खान तहरीक इंसाफ का मैंबर नहीं रहा, आप याद रखिएगा। अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ का मैंबर गल लीगली बिल्कुल मैं तुहानू करैक्ट दस रहा। अच्छा, अब अकबर एस बाबर को सिर्फ ये नहीं कहा कि जनाब इकट्ठे करें, ये भी कहा उस बंदे ने जो खुद जेल में था, और उसकी जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई और उसने इमरान खान से बातें की, तो इमरान खान ने कहा कि यार अकबर एस बाबर जड़ा है वो हमारा उस वक्त का साथी है और गलतियां हो गई हैं, ठीक है, नाराज है, पर मैं जब रहा होऊंगा सबसे पहले उसके घर जाऊंगा उसको मनाने के लिए, बड़ा काम का आदमी। ये बातें भी हुई हैं, ठीक है। अब ये लेकिन बातें ताज़ा नहीं है, ये कुछ अरसा पुरानी बातें हैं। अकबर एस बाबर साहब जो है ना, वो इस मिशन पर हैं। अब मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ में एक जेन्युइन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो हो जाए, और उसके बाद जो लीडरशिप आए वो चीज़ों को लेके चले, क्योंकि ये जो मौजूदा जितने भी सलमान अकबर साहब बड़े ऑनरेबल आदमी की बात दुरुस्त है, और मैं ये समझता हूँ बड़े ऑनेस्ट आदमी भी हैं, फ्रैंकली मैं उनको ऑनेस्ट पर्सन भी समझता हूँ। इस तरह जो बैरिस्टर गौहर साहब है, मुझे वो बंदा अदरवाइज पसंद है, सॉफ्ट स्पोकन है और हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। वो जो हैं वो भी ये नॉमिनेटेड है, सलमान अकबर भाईजा भी नॉमिनेटेड है। तो जो इलेक्टेड लोग होंगे, अकबर एस बाबर का ख्याल ये है, जो पीटी का ओरिजिनल एक बुनियादी ख्याल था, उसके मुताबिक चलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। ये उस पे काम कर रहे हैं। वैसे तो आपका मूड जो है वो कभी कभी सही होता है, पल में तोला पल में माशा। तो आप फोन पे समा टीवी की बुराइयां कर रहे थे। हमारे भाई यार मैं आप सैकड़ों कारकुन वहां पे काम करते हैं, हाँ। रोजगार है हमारे हाँ। कारकुनों का। आपको क्या मसला है? फिक्र समा ना टीवी के करें, बात ये है- नौकरी चाहिए समा टीवी में आपको? देखें, एक मेरी बात सुने कि आप एक घटिया बात ही कर सकते हैं ना, जब आपने कर दिया तो नीचे नहीं। गिर के अपटवारियों वाली यार, या मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में बहुत चीज़ों का जो जिम्मेदार है ना खराबियों का, वो हमारा मीडिया है जिम्मेदार, और मीडिया जो है ना शुतरे बेमुहार की तरह चल रहा है। अब देखिए, समा टीवी का मौजूदा समा की बात कर रहा हूँ मैं, जफर सिद्दीकी साहब के मरहूम के समा की बात नहीं, मरूम हो गए। अरसा हाँ, हो गया। उनकी डेथ हो गई जब। हाँ, काफी पहले, और बहुत अच्छे वो पाइनियर्स में से थे। तो अलीम खान अजी जब से उन्होंने समा लिया, वो अकेले तो नहीं है ना। कितनी आपकी रियल एस्टेट सोसाइटियां और जाली सोसाइटियां हैं जिनके मालिक जो हैं वो चैनल्स के और अखबारों के मालिक बने हुए हैं, और अखबार और चैनल जो है किसी को बता नहीं सकते कि कौन सी सोसाइटी जाली है और कौन सी 2 नंबर है, क्योंकि वो सारे एक दूसरे को मजा दी भैना होंदियां ने सारा कुछ। एक रिपोर्ट मैंने देखी, आपको मैं टीवी पे आप चला दें बेशक, वो बारिश हुई है, कोई इसमें शक नहीं, वहां पे पानी खड़ा हुआ है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो रिपोर्ट क्या कर रहा है कि कागजों में पेरिस, वैसे कचरे और बदबू का ढेर लाहौर, ठीक है ना। और उसको रिपोर्ट को हैमर करे, कागजों में पेरिस लिखा। कौन से कागज में पेरिस लिखा हुआ है लाहौर को? कौन से कागज में? देखे, मैं को मरियम नवाज का सपोर्टर नहीं हूँ, अब मेरे ऊपर तो ये इल्जाम लगाना भी नहीं बनता। मैं मियां नवाज शरीफ का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं जनाब मैं फिर भी मेंटली पीपल्स पार्टी के करीब हूँ उस सेंस में कि लिबरल एक जमात है, यू नो, गो मैन्यू, मैं जमात इस्लामी का ज्यादा मैं करीब हूँ उस तरह से। लेकिन आप ये रिपोर्टिंग है आपकी सिर्फ इसलिए कि रूडा के ऊपर आपको प्रॉब्लम है, और आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी जो है गैर कानूनी, वहां पे आपने तजावजात की हुई है, और पंजाब हुकूमत अगर आपको उसके ऊपर से बैक ऑफ करा रही है, तो आप रोज आपने पंजाब हुकूमत के ऊपर एक खबर देनी है, रोज आपने पंजाब हुकूमत के ऊपर खबर देनी है। ये ब्लैकमेलिंग कब खत्म होनी है इस मुल्क में? हमारे मुल्क में जो जर्नलिस्ट है या इदारे, अब तो जर्नलिस्ट नहीं इदारे, ये ब्लैकमेलर्स में क्यों कन्वर्ट हो गए हैं?
چلے میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں. میں ڈبلیو بلاک میں میرا 18 سال گھر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سما کو کہہ ذرا آ کے آج بھی وہاں پہ کور کر لے, کبھی 6 فٹ کم پانی سے نہیں ڈوبا ہوتا. میرے گھر کے اندر پانی رہتا تھا. میری کتنی اکوپمنٹ اڑا ہے. ڈی ایچ اے کے اوپر بات کر سکتا ہے علیم خان؟ نہیں کر سکتا. کراچی کا ڈی ایچ اے ڈوبا ہوا تھا, اس کے اوپر بات کی ہے سما نے, حالانکہ کراچی کا چینل تھا اوریجنلی. نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ اس کو سافٹ ٹارگٹ چاہیے اور اپنے کمرشل ٹارگٹ چاہیے. آج پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ یہ جتنے سارے شرفا ہیں, اگر واقعی اس ملک میں محسن نقوی کی بات صحیح ہے, میں تو مانتا ہوں کہ نظام گل سڑ گیا ہی ہے وہ, لیکن جس نظام کا محسن نقوی حصہ ہے, جس نظام کا علیم خان حصہ ہے, یہ کیا صاف ستھرے لوگ ہیں اس کے اندر. یہ کہاں سے بن گئے اتنے بڑے؟ آپ کو بھی یہی کام آتا ہے, گور کو بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. یہ کوئی آسمان سے اتری ہے؟ کیوں اپنا یہ ان کے ہر کام جو ہیں جائز ہیں؟ ذرا شروع ہو جاتے ہیں پاک ایونیو کی زمینوں سے, کہ کس طرح سے ایکوائر ہوئی تھی, لاہور میں کس طرح سے شروع ہوئی, اور کون کون سے لوگ تھے جن کو رشوتیں دے کے وہ شروع کیا. اب میں کتنا کو بات کروں اس کے اوپر. نہیں میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے پرابلم اس بات کی ہے کہ میری اور علیم کی دوستی ہے, میری اور اس کی اچھی واقفیت ہے, سلام دعا ہے, ہم ایک دوسرے کو ملیں گے, ہم ہاتھ بھی ملائیں گے, ہم گلے بھی ملیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یار, ہمارا ملک ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ نفرتوں کا کاروبار بند کر دو, کہ دورتوں کا یہ میرے پاس پورا چارٹ ہے پڑا ہوا. ذرا 6 گھنٹے کے اندر 22 انچ بارش ہو رہی ہے, پتہ نہیں کتنے انچ ہو رہی ہے اسی جگہ پہ. 4 گھنٹے میں گیپ کے بعد پھر اپنا جو ہے 9 انچ بارش ہو رہی ہے, پھر 9 گھنٹے گیپ کے بعد 18 انچ بارش ہو رہی ہے. میں نعیم صاحب خدائی قسم ابھی امریکہ میں تھا, پورا ایسٹ کوسٹ جو ہے نا ڈوب گیا تھا برف میں. نیو یارک میں آپ باہر سٹیپ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ برف ہی برف, برف ہی برف, اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں, ہفتوں. لیکن سینیٹائز کیا ہوا تھا لوگوں کو انہوں نے, ان کے میڈیا نے, کہ یار یہ قدرتی ایک آفت ہے, اس کو ہم سب نے مل کر نبٹنا ہے, اس کو اس طرح سے نبٹنا ہے. ان چیزوں پہ پوائنٹس کو, ہاں اگر حکومت کو غلط بند کاٹ دے اور اس کی وجہ سے غریب کی فصلیں دبا ہو جائیں, اس پہ ہم نے حکومت کو رگڑا مارنا ہے. اگر حکومت کسی غلط جگہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے, جاتی عمرہ بچانے کے لیے پانی روکتی ہے اور اس سے غریب کے اپنا جو ہے کھیت زیر آب آتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے نواز شریف اور مریم نواز کو ہم برا کہیں گے. لیکن یہ اس کے اوپر, اور 8 گھنٹے کے بعد وہ کلیئر ہو گیا, وہ تو نہیں رپورٹ کیا. نہیں, اچھا آپ نے تو بڑا الیکٹرونک میڈیا کیا ہے. علیم خان, میں 3 سال وہاں پہ کام کیا, وہ تو انٹرفیئر کرتے نہیں, یہ تو ڈائریکٹر نیوز اور بیورو چیف کا کام ہے نا. یار بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر نیوز بھی میرا دوست ہے, بیورو چیف بھی میرا دوست ہے, علیم بھی میرا دوست ہے. یہ تو پرابلم ایک اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ کمرشل انٹرسٹ آ جاتے ہیں نا, دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اس ملک میں بہت کم لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے. جیسے ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہارونس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک زمانے میں بہت بڑا ایڈورٹائزر تھا, میرے ہاتھ سے کروڑوں کے ایڈز ایک مہینے میں جا رہے تھے, تو اخبار والے اور ایک ہی ٹی وی والا ہوتا تھا, تو وہ جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. تو ایک خبر میں نے رکوانی تھی, ہارونس کے پاس میں گیا, ڈان گروپ میں, انہوں نے بڑے پیار سے منع کر دیا. ان کا مبشر صاحب آپ اشتہار لگوا لیں, آپ جو کہیں گے ہم وہ دے دیں گے, آپ کا کلیم لیٹر میں دے دیں گے. میں اپنے ایڈیٹر کو نہیں کہوں گا کہ کون سی خبر لگانی ہے کون سی نہیں. اور وہ ایکچولی میں نے دیکھا کہ ڈان گروپ جو تھا وہ ایکچولی اپنے اصولوں پہ قائم تھا, اس طرح کے اصولوں پہ. ان کا کمرشل ٹریڈ نہیں ہوتا تھا. ڈان کا اصول ہوتا تھا کہ جی اگر ایک ایڈ فرنٹ پیج پہ لگ گیا, اب دوسرا نہیں لگ سکتا تھا. تو برسا پنجاب حکومت اگر بے بنیاد رپورٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی, تردید کیوں نہیں کر رہی؟ کیا دے وہ یہ ایک اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی مبشر صاحب کے اس چارٹ سے کہ جب زیادہ بارش ہوتی تو زیادہ پانی آتا ہے. بڑی مہربانی. اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو اس کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. سر آج بھی بارش ہوئی ہے لاہور کے اندر, اتنی نہیں ہوئی لیکن بارش ہوئی, پرسوں بھی ہوئی تھی. اس سے 2 روز پہلے اتوار والے دن بڑی چھما چھم بارش ہوئی. اتوار والے دن نا بڑی چھما چھم بارش. اچھا اس بارش میں پانی بھی کھڑا ہوا فورٹریس اور یہ کینٹ کے ایریا میں, اور مال روڈ کے اوپر پی سی کے باہر بھی پانی تھا. لیکن بارش رکی, آدھے پونے گھنٹے میں پانی نکل گیا. یہی انتظام ہوتا ہے, بڑا کام ہوا ہے. یہی انتظام ہوتا ہے, حکومت نے کرنا ہوتا ہے. بارش رک نہیں سکتا کوئی, ٹھیک ہے, بارش سے ہونی ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی بات ہے کہ ہمارے ٹی وی چینل جو ہے نا,
ایکچولی یہ تو خیر کمرشل بات کر رہے ہیں کہ ان کے کمرشل کوئی ایشوز ہوں گے، میں اس پہ نہیں جانتا، سچی بات ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو ریٹنگ ہے نا وہ اس کے چکر میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا بھی وہ سر ساری حداں کراس کرتا جا رہا ہے. نہیں یار، بٹ نے پچھلی بار ایک بات کی تھی، اب میں بٹ کو یاد کرا دوں، آپ کو بھی یاد کرا دوں. ادھر ہی بیٹھ کے اسی صوفے پہ بیٹھ کے بٹ نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف جو فال گائے بنا تھا وہ روڈا کے اوپر بنا تھا. ہاں تو میں وہ اس پر سے آن دے دینا، میں آ جاؤ آن دے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈا کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ ان کی سوسائٹی روڈا کے اس میں آئی ہوئی ہے اور انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، اور اب سیلاب آنا ہے اور یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو مجھے جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ گھروں کو مارک کیا گیا کہ یہ آپ نے غلط بنا دیے ہوئے ہیں اور اس کو آپ کو گرانا چاہیے جہاں پہ بند بنے. ہاں بند بنے گا. تو مجھے یہ پتا چلا کہ علیم خان کی سوسائٹی نے کہا کہ ہم خود ان کو گرا دیں گے، آپ کے ساتھ مل کے گرا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک تعاون کیا، یہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی. لیکن اب میں آپ سے گزارش کروں کہ میں تو روڈا دے ویسے خلاف، میں تو کہنا روڈا دا پروجیکٹ جیڑا ہے یہ یعنی غیر انسانی پروجیکٹ ہے. آپ راوی کے بیڈ کے اوپر آپ بنا رہے ہیں ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ گھر بنائیں. سر یہ تو اس دفعہ پتہ نہیں کی چکر ہویا کہ جیڑا سیلاب اینا نہیں اتکر آیا جیڑا کہ ہانا ہے. فرینکلی ابھی سیلاب دے دن جڑے نا آن دے وہ شروع ہونے والے نے اگلے ہفتے تو. ٹھیک ہے، تو جو پیچھے بارشیں ہوئی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں یہ مریدی دے نال جنیاں روڈا دی سوسائٹی تے بنی ہیں، زمین تے بنی ہیں نا، زمیناں سوسائٹیاں ساریاں ڈوبیاں پئیاں نے. لیکن اس کو جو ہیں اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کا اشتہار بڑے زیادہ ہوندے ہیں، اس چکر خبریں میڈیا نہیں دکھا رہا. لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہے. آج بھی مجھے ایک بیچاری خاتون کا فون آیا تھا جن نے اپنی ساری زندگی دی کمائی لاتی اتنے پلاٹ لین لئی، اور اس تو بعد پلاٹ بھی کتے نہیں، اگوں تو دھاندلی بھی آئے اور سننے والا بھی کوئی نہیں. تو یہ جو روڈا کا پروجیکٹ ہے نا سر، میرے نزدیک تو یہ بالکل ایک غلط پروجیکٹ ہے. باقی جیڑی گل ہے ریٹنگ دے چکر جی پاجی، یہ میرا خیال ہے ساری پنجاب گورنمنٹ دے خلاف کمپین ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی. میں سچی گل ہے سما ویکھیا کوئی نہیں، میں نہیں کہاں کہ میں سما نو ویکھیا کوئی چلا رہے ہون گے. میرا بھی تھوڑا بہت میڈیا سے تعلق ہے، آپ جتنا تو نہیں ہے. میری ایک جملے میں رائے یہ ہے کہ اس ملک کے 90% میڈیا آنرز جیلوں میں ہوتے اگر آج ان کے میڈیا ہاؤسز نہ ہوتے، چند ایک کو نکال کے. یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہو رہی، ذاتی مفادات اور شیلٹر کی وجہ سے جو ہے یہ چینلز نکالے گئے. یہ میری رائے ہے. جس طرح 100 لوگوں کو ایک ساتھ نکال دیتے ہیں بغیر وجہ کے، اس ملک میں کوئی عدالت کھڑے کھڑے شوز بند کر دیتے ہیں. کتنے دنیا نے شوز بند کر دیے، 365 نے شو، ایون سما میں شو بند. یعنی کہ ایک شو ضرور شروع ہو گیا جاوید چوری استار خان کا، ادروائز تو شوز سب طرف آواز آ رہی ہے شوز بند ہو. اللہ کرے وہ بہت اچھا چلے، بہت اچھا چل رہا ہے. جاوید چوری دا ستار خان نے سانو بھائی بڑی چنگی روٹی کھوائی بلا کے. لیکن ستار خان اور جاوید چودھری دونوں میرے بھائی ہیں، میں ان کے لیے دل سے دعا کروں. میں آپ بڑا دعا. اچھا جی، ایک پنکی جو ہے وہ تو بری ہو گئی ملک میں. اچھا مجھے یقین نہیں آیا اپنا، چلیں یہ تو عدالتی فیصلہ ہے، اس کا تو ہمیں خیر مقدم کرنا پڑے گا، جان کی امان پانی پڑے گی. لیکن وہ اتنے بڑے کیس، اتنا بڑا نیٹ ورک اور منشیات اور زہر گھولنا، زندگیاں تباہ برباد، لوگوں کے بچے، انمول پنکی بری ہو. اچھا نہیں، انمول پنکی اس کیس میں بری نہیں ہوئی جس کیس میں ہو گئی، وہ اور کئی کیس میں ہوتے، وہ کسی اور کیس میں بری ہوئی. 2024 میں پہلے شریک 2 ملزم آلریڈی بری ہو چکے تھے، تو پھر انہوں نے کہا انہوں بھی چھڑ دے، انہوں پھڑ کے ہی کرنا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں نعیم صاحب کہ جو دوجی پنکی ہے نا، جہدے پاس تہاڈا خیال ہے ڈیالے والی پنکی، وہ دے لیے بھی تیار رہو، وہ بھی کسی دن بری ہو کے باہر آ جانی جی، یہ کم از کم ضمانت تے باہر آ جانی. میں آپ کو یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں بتا رہا. مجھے ایسے جو ہے نا وہ آپٹکس نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھی بھی جڑا چیزاں ہو جانی ہیں. اصل میں ہمارا نظام انصاف نعیم صاحب، ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں جا کے، ہمارا نظام انصاف ٹریفک سارجنٹ سے یا جو سپاہی کھڑا نا وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ جو ٹریفک سارجنٹ کر رہا ہے یا عام سپاہی کر رہا ہے، اور اس تو بعد ہوتے ایس ایچ او اے یا ٹریفک ہیڈ اے یا پھر ایس پی اے یا ڈی ایس پی، جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ نال پروسیکیوشن دا سارا محکمہ ہے، ان نال پھر عدالتاں دے اہل مند نے، پھر وکیل نے، سارا مل کے ایک نظام انصاف بنتا ہے سر. اور وہ نظام انصاف جڑا نا وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا. 70 سال بعد جا کے کیس دا فیصلہ آیا سپریم کورٹ جو کہ بھین نو حق دتا گیا کہ تیرے بھراواں نے تیری جائیداد غلط لے لئی.
ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਜਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? یہ نظام انصاف ہے سر. بشیر صاحب پرابلم یہ ہے میر رضا قتل ہو گیا، یا لاہور میں وہ عبداللہ طاہر پی ٹی آئی کا رہنما قتل ہو گیا، اور یار لاہور کے تھانے میں، زیادتی کے کیسز لاہور کے تھانے میں، یہ غازی آباد تھانہ، ٹاؤن شپ تھانہ، یہ ایک جو ہی ہو رہا ہے. بندے ہیں اور یہ جو شوٹر ہیں، یہ منشیات کا استعمال تو ان میں میرا خیال ہے یہیں بہت پہ زیادہ۔ بیٹھے بیٹھے اپنا ہمارے جو سیزنڈ جرنلسٹ ہیں نا، اور ہمارے بڑے بڑے جو محمد بن قاسم ٹائپ جرنلسٹ ہیں ہمارے، اب میں سوری میں تانوں ویکھنا پائے گا اس گل پہ، مینوں گل ہی ویکھنا یہ پے گا. سارے جو سی سی ڈی کی مخالفتیں کرتے تھے نا، ہاں جی، میں تے اچھی یہ دیکھا نا، یہ جب آپ نے سی سی ڈی کو کنٹرول تو اس کیا کے بعد ڈبل کرائم آیا نا، آپ- یہی میں کہہ رہا تھا. میں بات 1 منٹ، میں کہتا ہوں ایک دفعہ ان کو 5 سال 10 سال کھلا چل دے دے. یہ ریپ ویپ جو ہے نا، سر اس کی سزا کڑی سے کڑی ہونی چاہیے. اچھا چلیں، دیکھیں، کسی میں- نے روکا ہے؟ وہ جسے اے ایس ای نے ریپ کیا ہے اس کا کیس دینا سی سی ٹی کو، روکا کسی نے؟ پرابلم پیٹی بھرا دا کیس کیویں سی سی ٹی کو جائے گا یار؟ کی گلاں کر دے؟ ایک سیکنڈ، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ ایک لاجیکل بات کر رہے ہیں، میں دوسری ایک بات کر رہا ہوں. میں اپنا اوور آل جو ریشو بڑھی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ میں اس کے اوپر ایک پکچر کے اوپر بات کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن اس ملک کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لا قانونیت نہیں ہونے دینی، اس دن پہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکے گا. پھر کوئی گاڑی مار کے کسی پولیس والے کو قتل نہیں کر سکے گا، کوئی ڈچ لڑکیوں کو ریپ کر کے غائب نہیں ہو جائے گا، اور اس کا ذکر کرنا بھی اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں جرم ہے۔ وہ جرم ہے گا. یہ جو پنکی کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک اور آپ کو بات بتاؤں، کچھ چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر بھی لوگوں کو ہمیں سینیٹائز کرنا ہے. ہمارا قانون جو ہے نا وہ اجازت دیتا ہے اگر ایون 302 کا ملزم ہو اس کی بھی بیل ہو سکتی ہے اگر اس کے لوازمات پورے ہیں، اگر اس نے تمام وہ ریکوائرمنٹس پوری کی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں نہیں یعنی غصے ہونا چاہیے. ہمیں غصے اس دن ہونا چاہیے کہ امپلیمنٹ نہ ہو. یعنی اب سپریم کورٹ نے کب کی ظاہر جعفر کی سزا جو ہے وہ کینسل کی ہوئی ہے، وہ اس کو اپیل کینسل کی ہوئی ہے، اس کو سزائے موت ہونی ہو ہی نہیں رہی. وہ نور مقدم کا جو قاتل ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں ہو رہی یہ مجھے نہیں پتا، وہ تو کوئی اعلیٰ وکیل یا جج صاحب ہی بتائیں گے مجھے. یہ جو ڈیلیز ہے نا، یہ ہمارے جوڈیشل نظام کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے. میں بھائی جن سی سی ڈی دے پھر اگین کہاں گا قانون بنا لیں نا، اس کے تحت کر لیں. جب تک قانون نہیں بنا، سی سی ڈی کو یا کوئی بھی اور کسی کو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا یا ٹارچر کا اختیار دے دیں، قانون میں لکھ دیں کہ یار یہ اختیار اس کے پاس ہے، گل مک جائے گی. سانو وارہ کھائے گا رہ لیں گے، نہیں وارہ کھائے گا کدے اور ٹر جائیں گے. بڑی سمپل جی گل ہے. سو لہٰذا جب تک قانون جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا، چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. بہت شکریہ بٹ صاحب، مبشر صاحب. ناظرین، نئے یونٹس اور نئے صوبوں پر کام جاری ہے، یہ کہنا ہے مبشر لقمان صاحب کا. 27 سپتمبر کی جو پی ٹی آئی کی کال ہے وہ تقریباً 7 دن پہلے کال آف ہو جائے گی، یہ بھی دعویٰ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے مبشر صاحب جو ہیں ان کو چھٹیوں پہ بھیج رہے ہیں. گوہر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہالیڈیز منانے ضرور جائیں گے لیکن سیاست اسی زور و شور جوش و جذبے سے جاری رکھیں گے. تمام دیکھنے والوں کو ہم تینوں کی طرف سے جشن آزادی مبارک. گوہر بٹ، مبشر لقمان اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.